नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मनार नूर की तरफ से प्रोफेसर फ़याज़ अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान जो है ये ख़ानदान है। ख़ानदान मेरी पहचान। तो हम ख़ानदान के बारे में ये देखेंगे कि ये ख़ानदान कैसे वजूद में आया, क्या ये किसी इंसानी सोच या इर्तिक़ा का नतीजा है या एक कुदरती अदारा है। और इससे ख़ानदान से मुतल्लिक़ जितने भी अमूर हैं वो कोशिश करेंगे कि थोड़े से वक्त में हम उनको बयान कर सकें। तो जहाँ तक मेरा मुताला है या मैंने समझा है तो ख़ानदान जो है ये एक कुदरती अदारा है। इसको अल्लाह ताला ने बनाया है और इससे मुतल्लिक़ जितने अमूर ज़ाब्ते छोटी छोटी जुज़ियात जो हैं ये अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि सारी की सारी जुज़ियात और इससे मुतल्लिक़ बड़े अमूर जितने भी हैं अल्लाह ताला ने उसके बारे में वाज़ेह अहकामात जो है ये दिए। और ये जिस तरह दीगर इंसानी अदारे हैं उसके बारे में क़वानीन हम खुद बनाते हैं, तो ये अदारा चूँकि अल्लाह ताला ने बनाया है तो इसमें निकाह से लेकर खुदा नखास्ता तलाक़ तक और तलाक़ के बाद के जितने अमूर हैं, बच्चों की परवरिश का मसला आ गया, दूध का मसला आ गया और ये वरासत के मसले आ गए, ये जितने कुछ छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान की है। तो इब्तदाई जो जोड़ा है ये हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम का था, जिसका आसमानी कुतुब का अगर मुताला करें, बिलखुसूस कुरान पाक के हवाले से देखें तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए इन दोनों का निकाह करवाया। और ये जो है हक़ महर मुकर्रर हुआ और हक़ महर जो है ये दुरूद पाक जो है ये मुकर्रर हुआ। फ़रिश्तों को इस वक्त गवाह जो है ये बनाया गया। तो ये इब्तदाई जोड़ा जो है ये जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो इस तरह इनका निकाह भी जो है ये अल्लाह ताला ने किया। निकाह का मतलब होता है बेसिकली जोड़ना, मिलाना। तो इससे दो ज़ातों को आपस में मिलाया जाता है, दो ख़ानदानों को आपस में मिलाया जाता है। तो ये मिलाप जो है यही मुआशरे की बुनियाद, बिगाड़ तोड़ना, फसाद फैलाना, ये मुआशरे की बुनियाद है। मुआशरे की बुनियाद मिलाप और मिलाप का जो तरीका है वो निकाह है। और इसलिए इसकी अहमियत है ख़ानदान की और निकाह की कि अल्लाह ताला के हुक्म से सारी चीज़ें जो है ये हुई हैं। और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत करार दिया और आपने ये फरमा दिया कि अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। फमन राग़िब अन सुन्नती, जिसने निकाह के अलावा किसी और तरीके से इकट्ठे होने की कोशिश की, मिलाप की कोशिश की, फ़लैसा मिन्ना, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये निकाह की अहमियत है कि अल्लाह ताला का भी पसंदीदा तरीका है और रसूलुल्लाह का भी पसंदीदा तरीका है। और साथ तंबीह भी है कि निकाह को छोड़कर किसी पार्टनरशिप को सामने रखकर इकट्ठे रहना जो है ये रसूलुल्लाह की उम्मत से निकल जाने के मुताबिक है। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ और राब्ता नहीं होगा। तो जिसका रसूलुल्लाह से राब्ता नहीं होगा तो वो समझ ले कि कहाँ जा सकता है, ना उसकी ये दुनिया बेहतर है ना उसकी वो दुनिया जो है ये बेहतर है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ख़ानदान के बाद क्या किया कि तुम्हारे शऊब और कबाइल जो है ये बना दी। इसी से बड़े बड़े कबीले जो है ये वजूद में आए, ख़ानदान वजूद में आए। और इनके वजूद लाने का जो मकसद है वो ये फरमाया कि लितारफ़ू, ताकि तुम्हारी पहचान जो है ये हो। ज़ाहिर है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कितने इंसान जो हैं ये पैदा हुए हैं और हर शख्स अपनी शनाख्त जो है ये बनाता है। तो इसलिए इंसानी फ़ितरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने शनाख्त जो है ये बना दी। तो शनाख्त इंसान को ताकत और एतमाद जो है ये शनाख्त से पैदा होता है। जिस तरह आजकल ये रियासती पहचान बनी हुई ना,
یہ قومی ریاستیں ہیں، تو یہ قومی ریاستیں انسان کی شناخت بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو معاشرتی سطح پر وسیع انسانی نسل کے حساب سے دیکھیں گے تو اس طرح یہ شعوب اور قبائل جو ہیں یہ انسان کی پہچان جو ہے یہ بن جاتے ہیں اور پہچان کہلاتے ہیں۔ اور پہچان کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نسب پاکیزہ ہو، نسب کی حفاظت ہو۔ جب نسل کی حفاظت ہوگی، اس کی پاکیزگی قائم ہوگی، تبھی تو شناخت ہوگی۔ اور اگر ویسے ہی پارٹنرشپ کے ذریعے یا کسی کانٹریکٹ کے ذریعے آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں شناخت کا مسئلہ جو ہے یہ نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تعارف کہہ کر اس میں نسب کی اہمیت جو ہے، نسب کی پاکیزگی جو ہے، اس کا ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں لیکن ان کے معنی میں بڑی وسعت ہے اور بڑی گہرائی ہے۔ یہ جو نسب کی پاکیزگی ہے نا، یہ جتنے بھی آج کل انسانی بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور بڑے لکھے ہوئے اقوام متحدہ کے باہر، ایک تو یہ بات ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد ہی اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا، جو کچھ اس میں فرما دیا ہے وہی حق ہے۔ اس سے ہٹ کر انسانی سوچ اور کوئی انسانی بنیادی حقوق کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو آج کل جتنے بھی معروف ایڈمٹڈ یہ بیوشن ہیومن رائٹس ہیں، تو اس میں ایک چیز نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ اسلام کے بنیادی انسانی حقوق میں نسب کی پاکیزگی اور حفاظت جو ہے یہ سب سے اولین درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد جان، مال، آبرو، کاروبار کی حفاظت یہ سیکنڈ لائن پر ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات آتی ہے نسب کی حفاظت اور نسب کی پاکیزگی۔ یہی چیز تعارف میں چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی 5 پشت تک اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھے۔ تو آباء و اجداد کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کے باپ کام کرتے تھے، ایک تو نسب کی حفاظت کی بات آ جائے گی، بندہ فخر کرے گا کہ میرا باپ یہ تھا، اس کا یہ کاروبار تھا، تو اس کے حساب سے وہ چیزیں آگے آ جائیں گی انسان میں۔ وہ ایک یعنی حوصلہ پیدا ہوگا، ایک اس میں جرأت پیدا ہوگی کہ میں ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ نسل جو ہے یہ بہادر نسل تھی، کاروباری نسل تھی، کوئی جو بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹک، کیونکہ یہ خاندان جو ہے نا یہ ایک تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے۔ یہ صرف عورت اور مرد کا یہ ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، انسانی نسل کی بقا اور نشو و نما جو ہے اس میں مضمر ہے۔ تو یہ ایک آٹومیٹک ہی خاندان کے ذریعے چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھتی ہے اور چلتی ہیں۔ اس لیے اس خاندان کی اہمیت ہے۔ اور میاں بیوی کی جو بات ہے ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے احترام کا ایک رشتہ کہا ہے۔ احترام کا رشتہ، باہمی احترام کا رشتہ، ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری نہیں رکھنی کہ میں بڑا ہوں، دوسرا کہے نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ اس میں بڑے والی بات نہیں، باہمی احترام ہوگا تو گھروں میں سکون ہوگا، بچے جو ہے ان کی تربیت ہوگی، اور اگر ضد بازی ہوگی تو پھر نہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کی چھوٹے سے چھوٹی چیزیں جو ہیں جو بتلائی ہے کہ اس طرح نکاح ہوگا، کن کن رشتوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، کن کے ساتھ آپ نے نہیں نکاح کرنا، اور نکاح کے بعد ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ اگر کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، جھگڑے تو پیدا ہو سکتے ہیں، جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آخری حد تک بات آ جائے، کیونکہ طلاق جو ہے اس سے جائز امور میں سے سب سے بدترین جو ہے یہ کہا گیا، اگر اس کا بھی ایک موقع آ جائے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور لمبا پروسیس ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ موجودہ نسل کو پتہ چلنا چاہیے کہ انسان، اور خاص طور پر انسان کا یہ جو بنیادی ادارہ ہے خاندان، میاں بیوی کے حقوق، اسلام کتنی اس کو اہمیت دیتا ہے اور کتنی پروٹیکشن جو ہے اس کی کرتا ہے، اور کسی مذہب میں ایسی چیزیں نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں حفاظت، نسب کی حفاظت، اور یہ موجودہ ہم اگر دور دیکھیں، ہم نے کاروبار کے طور پر بچیوں کو گھروں سے نکال دیا۔ مجھے یاد ہے
کہ یہ جو USSR کا رشیا کا آخری بادشاہ جو تھا نا صدر گورباچوف تھا شاید، تو اس نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اپنی نسل کو بچلانا ہے تو عورتوں کو گھروں میں واپس لانا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، عورت کا کام گھر کو سنبھالنا بھی ہے، اور تربیت سب سے بڑی بات اس کی جو ہے یہ تربیت کی عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورت سمجھ لے کہ میرے ہاتھ میں ایک نسل کی تربیت ہے، رشتوں کی پہچان عورت نے کروانی ہے، تربیت بچوں کی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، تبھی تو قومیں بنتی ہے نا جناب۔ تو اگر قوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، قوم کا تصور تو پہچان سے ہی ہوگا نا، تو یہ پہچان چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو صورت ہے نا نکاح کے وقت جو ہم صورتیں پڑھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، پھر تمہاری نسلیں بن گئی، تمہارے شعوب القبائل بنا دی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کان علیکم رقیبا، میں 24 گھنٹے تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تمہاری ایک ایک حرکتیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس ادارے کی نگرانی اللہ تعالیٰ کرے گا وہ ادارہ کتنا اہم ہوگا۔ تو یہ خاندان کے بارے میں جو آپ سے باتیں کی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے خاندان کی یہ ایک نسل کے تجربہ، ایک نسل کی جو پرائیڈ ہے اس کو دوسری نسل تک آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ یہ ویسے ہی، اور ایک بات یاد رکھیے، خاندان جو ہے یہ معاشرے کی بنیاد ہے نا جناب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی، اور اگر یہ بنیاد ہی ختم ہو جائے تو پھر بلڈنگ تو گر جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ تو قیامت کن پر قائم ہوگی، یہ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت رشتوں کا تقدس جو ہے، خاندان کا تقدس جو ہے، نکاح کا تقدس جو ہے، یہ بے وقت ہو کر رہ جائے گا، یہ رشتہ جو ہے یہ بے وقت ہو کر رہ جائے گا۔ یہ قیامت کے حادثے سے 40 سال پہلے کی ان بٹوین، یہ جو 40 ایئرز آ جائیں گے، اس میں ہوگا۔ اس میں جو بچے ہوں گے، ایک تو مکمل فیملی پلاننگ ہو جائے گی، بچوں کی پیدائش بند ہو جائے گی، اور جو ہوں گے پہلے بچے وہ جب 40 سال کو پہنچ جائیں گے، اور یہ جو پیریڈ ہوگا 40 سال کا، اس میں نکاح، خاندان، ان کی اہمیت ہی ختم ہو کر ہے، جانوروں کی سی زندگی ہوگی۔ تو جو چیز بنیاد تھی معاشرے کی، جب وہ مٹ گئی تو پھر معاشرہ تو خود بہت ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس خاندان کی جو یہ اہمیت کو سمجھیں، اس کی وقت کو سمجھیں، اس کی پہچان کو سمجھیں۔ اس کو محض دکھ ہوتا ہے میری نسل کے جو بچے ہیں یہ اس کو پارٹنرشپ سمجھتے ہیں، یہ پارٹنرشپ نہیں، بڑا باہمی احترام کا، محبت کا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، رسول اللہ نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادارے کی اہمیت کو سمجھنے، اور اس کی دیکھیں قرآن پاک میں میاں بیوی کو لباس کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ ایک تو لباس کی باڈی کے ساتھ ایسوسیشن دیکھیں، ویری کلوز ایسوسیشن ہوتی ہے، دوسرا خوبصورتی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے لباس، ہر قسم کے موسموں سے لباس بچاتا ہے۔ تو لباس جو ہے یہ اس کی کلوز ایسوسیشن، نمبر 2 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 3 ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانا۔ تو اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو یہ جو چیزیں ہیں بنیادی، آج تو تھوڑا سا تعارف میں نے کروایا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ڈیٹیل سے ہم باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے پروگرام تک جناب اجازت دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔